अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज की ख़बर में मैं हूं बदर मुनीर चौधरी। पाकिस्तान से बड़ी गर्मा गर्म सियासी ख़बरें आ रही हैं और सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई पहुंच चुके हैं। हालांकि उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में बड़ी अदालत में आइन के आर्टिकल 6 जो गद्दारी से मुतल्लिक है उसके हवाले से एक मुकदमा ज़ेर समात है। उनका नाम ECL में शामिल था और अदालत में केस चल रहा था, बल्कि अदालत पे ये समझा जा रहा था कि उनको अदालत ECL का नाम खारिज करने के बारे में हुकूमत को कहेगी, लेकिन हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके उनका नाम ECL से निकाल दिया और वो फौरी तौर पर दुबई पहुंच गए और कहा यह जा रहा है कि वहां पर वो अपना इलाज करवाएंगे। उसके अलावा कराची की सियासत बड़ी गर्मा गर्म चल रही है। MQM जो कराची की बड़ी मुस्तहकम और मज़बूत सियासी जमात है, उसके ख़िलाफ़ एक ग्रुप खड़ा हो गया है मुस्तफ़ा कमाल की क़ियादत में। और मुस्तफ़ा कमाल वही हैं जो कराची के मेयर रह चुके हैं और अल्ताफ़ हुसैन MQM के कायद जो लंदन में बैठे हैं वो मुस्तफ़ा कमाल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे। और MQM जब भी एक अपना मुस्बत और काम वाला और लोगों के बारे में अपना जो अच्छी जो तस्वीर थी वो पेश करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को आगे करती थी। और कोई ना कोई एक नया रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के कैंप में हमें नज़र आता है। क्या बनेगा कराची की सियासत का, और ये मुस्तफ़ा कमाल वाला जो पत्ता है, क्या ये आखिरी झटका होगा MQM के ख़िलाफ़? कराची की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले हमारे दोस्त हफीज़ुर रहमान साहब को मैंने स्टूडियोज़ में दावत दी है। हफीज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपसे अक्सर बातें तो होती रहती हैं और हम इक़्तिसादी हवाले से बात करेंगे क्योंकि आपका जो असल फील्ड है जिसमें आपने कामयाबी हासिल की, इक़्तिसादी अमूर और माली अमूर के हवाले से हम पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल और कनाडा की इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपके आने का। बदर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने में। और जैसे आपने अपने इंट्रो में ही सारा कुछ कह दिया परवेज़ मुशर्रफ के मुतालिक, वो भी कराची से ही फ्लाई कर चुके हैं और कराची की दीगर सियासी जो अभी आप डिस्कस कर रहे उमूर मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से या अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, तो मैं ख़ुद कराची का बाशिंदा रहा हूँ, इसीलिए मैंने चुन के आपको बुलाया कि आपकी गहरी नज़र है कराची की सियासत पे। मुस्तफ़ा कमाल साहब 2-3 दिन पहले उन्होंने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाडा में जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई और बड़ा खुल के काफ़ी उन्होंने बयानात जारी किए हैं। मैंने भी 2-3 सवाल किए और ख़ास तौर पे उसमें MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की सेहत के हवाले से जो मेरा एक क्वेश्चन था वो काफ़ी सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है। उसके अलावा हैदर अब्बास रिजवी साहब जो MQM की मेन क़ियादत में शामिल हैं, वो भी कनाडा के दौरे पर हैं और कल MQM के एक इजलास में उनकी कलीदी उनका ख़िताब होगा। सवाल आपसे ये है कि जो परवेज़ मुशर्रफ से स्टार्ट करते हैं, आप समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आएंगे और ये जो सारा अदालती कार्रवाई और गद्दारी के तहत जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था, कोई इसका नतीजा भी निकलेगा? बदर भाई, जो मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को, परवेज़ मुशर्रफ साहब पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के वो सदर भी रहे हैं और आर्मी चीफ़ भी रहे हैं, जो स्टेप उन्होंने 99 में लिया था उसको मैं अपने लिहाज से तो मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जो उन पे गद्दारी का मुकदमा चल रहा है तो वो तो चूँकि सब जुडिस से ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, उस पर कोई कमेंट्स तो नहीं दिए जा सकते। लेकिन कोई पाया तकमील तक पहुँचेगा? अब नतीजा देख रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि अदालतें भी आज़ाद हैं और अदालतें कोई बेहतर फ़ैसला कर सकेंगी। शायद अदालतों से वो ना ख़ुद फ़रार चाहता है और ना फ़रार हो सकेगा। जहाँ तक ये नज़रिया कि वो शायद वापस ना आए, इससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। यानी कि वापस आए, लेकिन गद्दारी की सज़ा तो मौत है। आप समझते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ़
کے عہدے پر فائز رہنے والے کسی شخص کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں. تو یہ تو ابھی عدالت میں ہے نا, یہ ہم کہہ نہیں سکتے. اچھا, یعنی کہ بری بھی ہو سکتے ہیں آپ بری کہیں. بالکل. چلیں ٹھیک ہے. جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کمال کا جو ایشو ہے, میں اس کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایم کیو ایم پر 2-3 بار پہلے بھی سیاسی طور پر بھی اور دباؤ کے تحت بھی کافی کارروائیاں ہوئیں, لیکن آج تک ایم کیو ایم کے خلاف کوئی کارروائی کامیاب نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال والا جو تیر ہے وہ ٹھیک نشانے پر جائے گا؟ سیاسی طور پہ تو دوسری پارٹیوں میں بھی کافی تھوڑ پھوڑ رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے کافی دڑے بنے ہیں, دوسری جماعتوں کے بنے ہیں, ماں سوائے جماعت اسلامی کے کہ اس کی کوئی دڑے بندے نہیں ہو وہ سکتے. ایک ہی دڑا ہے. صحیح. ہاں, بقیہ تو اگر آپ ایون جمعیت علماء اسلام دیکھتے ہیں اس کے بھی کئی دڑے. صحیح. تو ایم کیو ایم جو جس پارٹی کی بھی جو پیرنٹ وہ ہوتی ہے نا, اوریجنل پوزیشن جو ہوتی ہے, وقتی طور پہ وہ ڈسٹرب ضرور ہوتی ہیں, لیکن لانگ رن میں ایز سچ وہ پارٹی سروائیو کر جاتی ہیں. تو اسی طرح ایم کیو ایم جو کہ شروع میں, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ میں خود کراچی کا رہنے والا ہوں, شروع میں تو انہوں نے جو پارٹی بنائی تھی ایم کیو ایم, وہ مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے تھی. صحیح. کاز میرے لحاظ سے آج بھی وہی ہے. صحیح, یعنی کہ فاؤنڈیشن وہی مہاجر کارڈ ہی ہے. میں تو یہی کہوں گا. ٹھیک ہے. اس کو بعد میں نام متحدہ کا دیا گیا. حیدرآباد رضوی صاحب پہلے بھی یہاں کینیڈا کا آپ کے علم میں ہے دورہ کر چکے ہیں. صحیح. اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا, تو انہوں نے جواب تو دے دیا تھا, لیکن شاید میں اس سے پراپر مطمئن نہ ہو سکا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شاید ایم کیو ایم جو ہے وہ مہاجروں کی نمائندہ جماعت ہے. دوسرے اگر کسی قومیت کے لوگ اس میں شامل ہیں بھی تو ان کو ایز سچ اپنے علاقوں میں کوئی پذیرائی نہیں ہوگی. کراچی سے تو پورے دوسرے پاکستان کے دوسرے حصوں میں ایم کیو ایم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. میں تو لاسٹ الیکشن میں تھوڑی سی ہوا تھا, آزاد کشمیر میں کچھ ان کو سیٹیں مل گئی تھیں. وہ الیکشن بھی میرے خیال میں پراپر وہاں نہیں ہوتے, ان کے انعقاد بھی کہیں اور ہوتے ہیں. ہاں, وہ پورے پاکستان میں بھی کچھ سیٹیں ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. وہ پراپر وہاں نہیں ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے صوبوں میں سچ ان کو پذیر ہوا ہے, لیکن جو سندھ کے شہری علاقے ہیں وہاں ایم کیو ایم کا وجود ہے اور شاید رہے گا. اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ختم کس طرح, مطلب کسی فورس سے تو نہیں ختم کر سکتے نا. عوام کے دلوں میں تو فی الوقت ہے یہ. نہیں, یہ فورس سمجھ تو مصطفیٰ کمال تو سیاسی بنیادوں پر آئے ہیں اور ایک سیاسی یہ اختیار طور پہ مقابلہ کر رہے ہیں, کیونکہ 92 میں یا اس سے پہلے کئی بار نصیر اللہ بابر نے جو کارروائی کی وہ ایک اور کارروائی تھی. یہ تو بالکل ایک سیاسی طور پر وہ چیلنج کیا انہوں نے. ہاں بالکل صحیح ہے کہ جو آپ حوالے دے رہے ہیں 92 کا نصیر اللہ بابر کا, وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ان کے بارے میں یعنی ایم کیو ایم کے بارے میں جو نظریہ ہے کہ ان میں کچھ دہشت گردی کا بھی ایک پہلو, کرمنل ایلیمنٹ ہے کچھ. صحیح. تو الزام تو بڑا سخت قسم کا لگایا جاتا ہے. ہاں, اس اینگل سے اس گروپ کو تو دبانے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے وہ ایکشن ہوا, لیکن پولیٹیکلی جو ایز سچ میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی جڑیں ہیں عوام میں اور وہ رہیں گی. ان میں دڑے بندیاں ہوتی رہیں گی. مثلا اختلاف رکھنا, پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں, اسی طرح اے این پی میں رہتے ہوئے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں. بیگم نسیم علی خان کا اسفندیار کے خلاف بولنا, صحیح, بالکل صحیح. اعتزاز احسن کا پیپلز پارٹی کے خلاف کئی بار بولے. اچھا حفیظ صاحب, یہ بتائیے کہ مصطفیٰ کمال نے میرے ہی سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ خدا کی بجائے الطاف حسین سے ڈرتے ہیں. اس میں پارشلی تو میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا, کیونکہ میں لفظ خدا کا تو نہیں کہوں گا. اچھا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ ایز سچ اس پارٹی کا, جیسے ہم نے ابھی آپ نے خود بھی اس چیز کو مانا کہ ایک ونگ اس قسم کا ہے کہ جنہوں نے لازمی باتیں وہ کی ہے, اپنے لوگوں پہ دہشت بٹھائی. مطلب اس چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے. وہ تو ہر سیاسی جماعت میں نہیں, ہر سیاسی جماعت میں نہیں کہہ سکوں گا کہ اے این پی میں نہیں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے تحت تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی میں بھی کرمنل ایلیمنٹ اور کرمنل ونگ ہے, اے این پی میں بھی ہے, ایم کیو ایم میں بھی ہے.
تو اس میں صرف ایم کیو ایم کی طرف انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں ہمیشہ؟ یہ اس کا جواب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہاں کچھ زیادہ ہو. اچھا. اس لیے زیادہ ہو کہ کراچی کے ان علاقوں میں میری رہائش رہی ہے جہاں اردو اسپیکنگ کی اکثریت زیادہ رہی ہے. تو وہاں اس چیز کا میں بالکل وٹنس کر سکتا ہوں کہ وہاں نان اردو اسپیکنگ کے لیے 84 کے بعد رہنا ذرا مشکل تھا. یعنی کہ آبادیاں جو تھیں وہ خاص اردو اسپیکنگ والوں کے لیے مختص ہو گئیں. ہاں، اس لیے کہ نان اردو اسپیکنگ اپنے آپ کو وہاں غیر محفوظ سمجھتے رہے ہیں. صحیح. مثلاً میں مثال دے سکتا ہوں، ہمارے قومی ہاکی ٹیم کے بڑے پلیئر رہے ہیں، ان کی رہائش ایک مخصوص علاقے میں نہیں، ایون ان کو بھی نان اردو اسپیکنگ ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکلنا جانا پڑا. صحیح، بالکل صحیح. تو اس قسم کی تو بہت ساری مثالیں ہیں. اچھا، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ہی ٹھیک نہیں ہے یا اس کے اندر کچھ کرمنل ایلیمنٹ گھس آئے ہیں؟ کیونکہ دو طرف سے ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ کچھ کرمنل ایلیمنٹ نے سہارا لے لیا ہو اور چھتری پکڑ لی ہو ایم کیو ایم. جی، اس کا جواب تو کچھ ان کے اپنے کارکنوں نے بھی جو بعد میں زیر عتاب آئے یا مقدمات چلیں اور ان پہ ثابت ہوا، تو انہوں نے اپنے انٹرویوز میں تو دے دیے ہیں جوابات ان کے. لیکن آپ اگر مجھ سے بھی اسپیسیفکلی پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب ہاں میں ہے کہ کچھ عناصر ایسے ضرور ہیں کہ وہ، یا یہ میں کہوں گے ایم کیو ایم کو بدنام کر رہے ہیں یا ان کی سپورٹ ہے. صحیح، بالکل صحیح. دونوں. اور میرا یہی خیال ہے کہ جتنے الزامات ایم کیو ایم پہ لگے، ان کو بھی چاہیے تھا، الطاف حسین اور ان کی جو نمبر 1 قیادت ہے، جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی چن چن کے نکالتے اور نکال دیتے اپنی پارٹی سے، ایم کیو ایم سے، اور کہتے کہ جی یہ کرمنل لوگ ہیں جنہوں نے بدنام کیا ہوا ہے. انہوں نے بھی میرے خیال میں اپنی وہ ذمہ داری نہیں نبھائی یا نہیں نبھا سکے یا نہیں نبھانا چاہتے، تاکہ وہ جو یہ الزام ہے وہ کم از کم ایک بار تو ختم کر دیا جائے. جو آپ کا آخری جملہ تھا کہ نہیں نبھانا چاہتے، تو اچھا، وہ اس پہ زور دے سکتے ہیں. جی جی. اچھا، یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، لیکن کراچی میں ان کی پارٹی وہ افیکٹو نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ نواز شریف کا تو پچھلی جو پیپلز پارٹی کا دور رہا، انہوں نے سندھ پہ توجہ بھی نہیں دی. گو کے بعد میں سندھی اچھا خاصا اسٹرانگ گروپ ان کے ساتھ جوائن کر چکا ہے، جیسے ممتاز علی بھٹو صاحب کا. لیکن نواز شریف کی شاید سندھ پہ زیادہ توجہ پرائیورٹی نہیں ہے ان کی، پرائیورٹی ہی نہیں رہی ان کی. اچھا. لیکن یہ کہ ٹوٹل ہی آپ ان کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. سندھ میں ان کی نمائندگی تو ضرور ہے، ابھی بھی آپ کی صوبائی اسمبلی میں بھی ان کے ممبرز ہیں. لیکن جس طریقے سے ایک فیڈرل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہونی چاہیے تھی، جب سندھ کی سیاست کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ میری اس تجویز کا جواب نفی میں کیوں آتا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، چاروں صوبے جو ہیں اکائی تو ضرور ہے پاکستان کے لحاظ سے، لیکن ان میں اگر آپ دیکھیں تو ریجنل سیاست کچھ زیادہ ہے. صحیح. تو پیپلز پارٹی کی بیسک جو بنیاد ہے وہ تو سندھ سے ہی ہے نا جی. ان کے مقابلے میں شاید مسلم لیگ کبھی بھی کامیاب نہیں رہی. سندھ میں تو ہمیشہ ہی پیپلز پارٹی کا زور رہا ہے. تو آپ کے سوال کے جواب میں تو یہی کہا جا سکتا ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی، تو اس کو تو پنجاب میں بھی تسلیم کیا جاتا رہا ہے، ابھی کمزور ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے جعلی کارکن پنجاب کے اندر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ فیڈرل پارٹی ثابت ہوئی. لیکن یہ آپ 77 تک کی بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے ابھی اس سے پہلے کہا کہ سیاست ریجنلی کچھ زیادہ ہیں. صحیح. جو آپ کی نواز لیگ ہے، گو کہ وہ فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی میجورٹی پنجاب میں ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے پیپلز پارٹی اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں ان کی جڑیں جو ہیں کمزور ہوئی ہیں. منظور بھٹو صاحب کو بھی انہوں نے کافی اس چیز میں کہا گیا کہ بھئی آپ بھی فیلئر رہے. تو ان کا فیلئر کو میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ نواز لیگ چونکہ پنجاب کی نمائندگی زیادہ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سندھ کی نمائندگی زیادہ کرتے ہیں،
تو وہ ریجنل بیسس پہ ان کی یہ جڑیں ہمیشہ اپنے صوبوں میں مضبوط رہیں گی. اور حفیظ الرحمان صاحب، کراچی میں ایک دور تھا کہ جمعیت علماء پاکستان اور شاہ محمد نورانی ایک آدھ سیٹ لے جاتے تھے، وہ تو بالکل ختم ہی ہو گئی وہاں سے. تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے کہ شاہ محمد نورانی صاحب کی اپنی شخصیت تھی، یا کراچی کے لوگ بالکل ہی انہوں نے مذہبی جماعتوں کو، خاص طور پہ جو سنی فرقہ تھا اس کو بالکل ہی نکال دی؟ جو ارلی 70 کی پولیٹکس تھی اس میں چونکہ جمعیت علماء پاکستان وہ ایک مخصوص سنی طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں. مثلا ہمارے جو بریلوی برادری ہے ان کی میجورٹی ہے جمعیت علماء پاکستان میں. تو جو ہمارے سیکولر جماعتیں ہیں وہ کبھی سندھ میں ان دنوں میں اندرون سندھ تو کامیاب تھی جیسے پیپلز پارٹی تھی، لیکن شہری علاقوں میں مذہبی جماعتوں کا رجحان زیادہ تھا. اور سندھ میں جو بریلوی فقہ ہے اس کی میجورٹی بہت زیادہ ہے. اس لیے جب تک شاہ محمد نورانی صاحب خود زندہ رہے، کیونکہ ان کا آفس پاکستان میں میرے کراچی آفس کے اوپر ہی تھا، تو میری ان سے پرسنل بھی ملاقات رہی ہے. لیکن علماء دیوبند یا اہل حدیث جو ہمارا دوسرے یعنی سنی فقہ کے لوگ ہیں وہ ان سے کبھی اتفاق نہیں کرتے رہے. لیکن کراچی میں جیسے انہوں نے بتایا کہ بریلوی حضرات کا کچھ زیادہ غلبہ رہا، تو اس وقت تک تو ان کی کامیابی رہی. ایون شاید آپ کے علم میں ہو جب وہ نو جماعتی اتحاد بنا تھا، بالکل صحیح، تو اس میں رفیق باجوہ صاحب جو سیکرٹری جنرل تھے ان کا تعلق جمعیت علماء پاکستان سے تھا. بالکل صحیح. تو اس وقت تک تو ان کی وہ رہی. لیکن جب نورانی صاحب کا انتقال ہوا، گو کہ ان کے فرزند بھی اچھے خاصے لکھے پڑھے بچے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی پہ کچھ زیادہ توجہ سیاسی طور پر کوئی زیادہ استحکام حاصل نہیں کیا. اور دوسرا، جماعت اسلامی کی بھی غلامی کی ہے کراچی میں. جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی اسپیسیفک مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے. اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں. لیکن ہمارا ایک دوسرا جو سیکٹر ہے اہل تشیع، وہ کبھی جماعت اسلامی کے فیور میں کبھی نہیں رہا. ایون جمعیت علماء پاکستان کی فیور میں بھی کبھی نہیں رہے. تو اس لیے جو سیکولر ٹائپ کے معنی، یعنی یا آپ یہ کہہ دیں کہ نان اسلامک جو وہ سیکٹرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مذہبی طور پہ سیاست نہیں کرتے، جیسے الطاف حسین کی پارٹی ہے، انہوں نے مذہبی سیاست نہیں کی. صحیح. تو اس لیے ان کو ہر گروپ نے جوائن کیا. نہیں تو وہ کامیاب تو رہے ہیں، ایک دور میں میئر تھے کراچی کے جماعت اسلامی کے. جی، جیسے میں نے کہا کہ اس میں مین فیکٹر بھی یہی تھا کہ جو ہمارے دو مین پارٹی ہیں اسلامک پارٹی، ایک جمعیت علماء اسلام مفتی محمود صاحب کا جو آج کل فضل الرحمان صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں، یا جمعیت علماء پاکستان جیسے آپ نے کہا شاہ محمد نورانی، یہ ایک اسپیسیفک مکتب فکر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی جو ہے اس میں تمام گروپس تھے. صحیح. ان کے نزدیک کوئی مکتب نہیں ہے. اگر ہے مودودیت تو مودودیت نے بھی کسی ایک کو وہ نہیں کیا، فالو کیا، جیسے اہل حدیث گروپ کسی کو بھی نہیں فالو کیا. تو اگر آپ کا اشارہ وہ ستار افغانی کی طرف ہے یا نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کی طرف ہے، تو وہ میئر رہے ہیں. تو ان کی میجر کامیابی کی وجہ بھی یہی تھی کہ اردو سپیکنگ اگر آپ اسلامک لحاظ سے دیکھیں تو جیسے کہا گیا کہ پہلا گروپ تو ان میں بریلویت کا زیادہ ہے. بریلوی کے بعد اگر دیوبندی بھی ہیں تو بھی وہ جماعت اسلامی کے پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں. تو وہ پھر اس کے بعد تو پھر ایم کیو ایم نے تو کسی کو آگے آنے نہیں دیا. انہوں نے تو مذہبی سیاست ہی نہیں کی. لیکن اب تو تحریک انصاف کچھ پینیٹریٹ کر رہی ہے. اگر تحریک انصاف کا آپ مجھ سے کراچی یا سندھ کی حد تک تو میں پوری بات شاید نہ بتا سکوں، لیکن کراچی کی حد تک بھی اس وقت شاید میں کہوں گا کہ اردو بولنے والے بہت کم ہوں گے اس میں. اچھا، صحیح. جو یعنی پختون یا پنجابی گروپ ہے وہ اس میں انہوں نے اپنے علاقوں میں تو اس کو زیادہ فروغ دیا. لیکن اردو سپیکنگ ہو کہ جو وہاں سے ابھی ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر علوی صاحب جو ہے وہ اردو سپیکنگ ہے، لیکن ان کے ووٹر جو ہے وہ زیادہ تر اردو نہیں. اچھا، آخر میں 1-2 منٹ ہیں، کینیڈا کی اقتصادیات کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
یہ کس لیول کی ہے اور لبرل حکومت میں کچھ بہتر ہوگی؟ ہم فورس ہی تو یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ لبرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک تو جیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لبرل کے نام کے ساتھ ساتھ ہے بھی لبرل، اور ان نے فوکس کیا تمام کمیونٹی کو، اسپیشلی ہماری اپنی کمیونٹی تو ان سے بہت زیادہ خوش ہے. ہماری سے مراد جو بھی دیسی ہے، یعنی تو اکانومی وائز آپ بہتر سمجھ رہے ہیں جسٹن ٹروڈو کو؟ آپ تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ میں بھی ہیں، آپ کو وہیں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر 3 مہینوں میں ریئل اسٹیٹ میں اتنا زیادہ فرق آ گیا، صحیح. یعنی 10 to 13% اگر اپریسیشن آئی ہے تو اکانومی کی انڈیکیشن یہی ہے کہ بہتر ہے. بہتر ہے. بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب، آپ فائنینشیل ایکسپرٹ بھی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. آپ کی محبت کا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو دعوت دیں گے. ناظرین، ہمارے مہمان تھے حفیظ الرحمان صاحب جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور کراچی سے چونکہ ان کا تعلق رہا ہے اور کینیڈا میں کامیاب بزنس مین ہیں، اس وجہ سے کراچی کی سیاست کے حوالے سے میں نے کوشش کی کہ وہاں کے لوکل جو آدمی ہیں ان سے بات کی جائے، چونکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لوکل آدمی کے پاس ہی ہو سکتی ہے. آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار ہمیشہ رہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ان دوستوں کا، ان احباب کا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. پروگرام آج کی خبر سے بدر منیر چودھری کی طرف سے خدا حافظ.